Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I am Sardar Nasir Mahmood, Assistant Professor ICB GCS3 Islamabad. आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है वीक 6 के लिए। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंटेंडर्स ऑफ क्रूसेड्स एंड आउटकम ऑफ क्रूसेड्स। कंटेंडर कहते हैं कंपिटिटर को, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले को। क्रूसेड्स में कौन कौन सी पार्टीज थी जो एक दूसरे के साथ लड़ी, जिन्होंने एक दूसरे के साथ वॉर की, और उसके क्या आउटकम, रिजल्ट क्या निकले। क्रूसेड्स के हवाले से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये वो वार थी जो होली लैंड का कब्जा हासिल करने के लिए यूरोपियन और मुस्लिम के दरमियान लड़ी गई। आज के टॉपिक का टेक्स्ट जो है आपकी बुक के पेज 33 और 34 पर है, उसको वहां से आपने उसकी रीडिंग करनी है। ये इंडेक्स में पेज नंबर 33 और 34 पर कंटेंडर्स ऑफ क्रूसेड्स एंड आउटकम ऑफ क्रूसेड्स का टॉपिक है। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो क्रूसेड्स के हवाले से था, और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसको मैं रिकैप कर देता हूँ। क्रूसेड्स वो सीरीज ऑफ वॉर थी जो मिडिवल एज में लड़ी गई, 11th, 12th एंड 13th सेंचुरी में। इट वॉज बिटवीन द क्रिश्चियंस ऑफ यूरोप, बाइजेंटाइन एम्पायर, होली रोमन एम्पायर एंड द मुस्लिम रूलर्स ऑफ मिडल ईस्ट। इनके दरमियान जो है वो लड़ी गई। रफली 200 ईयर्स का अरसा है क्रूसेड्स का, और अगर स्पेन पर यूरोपियन की ऑक्यूपेशन की जो कोशिश थी उस सिलसिले में जो वार हुई उसको भी शामिल कर दिया जाए तो ये 400 ईयर का अरसा बनता है। ये वार बेसिकली होली लैंड, I have explained in my previous topic that which land is called Holy Land. Present day Israel, Palestine, and some part of Jordan, and some part of Lebanon, and some part of Syria, that was called Holy Land. It was holy for all the three Semitic religions: Muslims, Christians, and Jews. तो लास्ट टॉपिक में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये वॉर जो है वो क्यों स्टार्ट हुई, इनकी रीजंस क्या थे। आज इसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन है, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि इसको ज़रा डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे कि कंटेंडर कौन थे क्रूसेड्स के, और हर एक क्रूसेड्स का रिजल्ट क्या निकला। पेज 33 पर आज के टॉपिक के हवाले से जो टेक्स्ट है उसको मैं रीड आउट करता हूँ। द क्रूसेड्स 1096 AD to 1102 AD were initiated by Pope Urban II in order to aid the Christian Byzantine Empire against Muslim Seljuk Turks who were ruling the Holy Land at that time. On the next page, a summary of crusades from 1099 AD to 1289 AD has been given. ये क्रूसेड जो फर्स्ट क्रूसेड्स हुई, फर्स्ट क्रूसेड वो 1096 AD से 1102 AD तक हुई। ये फर्स्ट क्रूसेड थे, और इनको शुरू किया होली जो रोमन कैथोलिक चर्च का पोप था, पोप अर्बन II, उसके ऑर्डर पर ये स्टार्ट हुई टू कैप्चर द होली लैंड एंड टू टेक द कंट्रोल ऑफ द होली लैंड। बेसिकली जो बाइजेंटाइन एम्पायर थी, जो एशिया के ज्यादा नजदीक थी,
اور اس کا کیپٹل کانسٹینٹینوپل تھا، وہ تھے کرسچن لیکن وہ دوسرے فیتھ کو فالو کر رہے تھے جس کو آرتھوڈاکس چرچ کہتے ہیں، لیکن ریلیجن ان کا سیم تھا، جرنل جو تھا. اس وجہ سے بازنٹائن امپائر نے پوپ سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں مسلم سلجوق ترک جو ہے ان سے سخت خطرہ ہے، وہ کسی وقت بھی کنسٹینٹینوپل پر چڑھائی کر کے وہاں پر قبضہ کر سکتے ہیں. یہ ایک بیس تھی، اور ساتھ انہوں نے سلوگن یہ لگایا کہ ہم نے ہولی لینڈ کا قبضہ مسلمانوں سے واپس لینا ہے. اسٹوڈنٹس یہ سلائیڈ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. ہی از پوپ اربن ٹو آف رومن، دس از رومن کیتھولک چرچ who initiated the first crusades in 1095-96 AD, and it was a series of religious war. یہ فرسٹ تھی، اس کے بعد پھر اگلے 200 ایئرز تک یہ جاری رہی. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان کا ریلیجیس سمبل اس میں یہ کراس کا سائن تھا. اب اسٹوڈنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کنٹینڈر کون سے تھے اور ہر ایک کروسیڈ کی ٹائم پیریڈ کون سا تھا اور اس کی آؤٹ کمز یا اس کا ریزلٹ کیا نکلا. فرسٹ کروسیڈز 1096 اے ڈی ٹو 1099 اے ڈی، اور اس کے بعد بھی اس کے فالو اپ میں چھوٹی موٹی وار جو ہے وہ ہوتی رہی. Crusader came from different western regions on the call of Pope Urban II. یہ ایک گروپ تھا. بازنٹائن امپائر، یورپین کرسچنز جو پوپ اربن کی کال کے اوپر مسلم سے وار کرنے کے لیے ہولی لینڈ کی طرف آئے تھے، اور دوسرا گروپ جو ان کے اگینسٹ تھا وہ مسلم سلجوق ٹرکس تھے، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے مڈل ایسٹ کے کافی سارے ایریاز کو آکوپائی کیا ہوا تھا، اینڈ دے ور اے کانسٹنٹ تھریٹ اگینسٹ دا بازنٹائن امپائر اینڈ کانسٹینٹینوپل. یہ دو گروپس تھے. دیز ور دی کنٹینڈر، کروسیڈرز اینڈ دا سلجوق مسلم ترکس. فرسٹ کروسیڈ کا ریزلٹ کیا نکلا؟ ایٹ فرسٹ یروشلم کیپچرڈ بائی دی کروسیڈرز. یروشلم کو کروسیڈر نے اس کو آکوپائی کر لیا. دے کریٹڈ دی کنگڈم آف یروشلم اینڈ ادر کروسیڈر کنٹری. جب انہوں نے یروشلم کو، دی پریزنٹ کیپٹل آف اسرائیل، اس کو قبضہ کر لیا کروسیڈرز نے، سلجوق ترک سے اس کو چھین لیا، تو انہوں نے وہاں پر یروشلم میں ایک نئی اسٹیٹ یا سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اس کے آس پاس کے جو ایریاز، لیبنان، پریزنٹ سیریا اور پریزنٹ جارڈن، اس میں بھی کئی ایسے کنٹریز کی کو اسٹیبلش انہوں نے کیا جو کہ کرسچن اسٹیٹس تھیں. تو دس واز دی ریزلٹ. دس مسلم سلجوق ترکس ور لوزر اینڈ دی کروسیڈر ور سکسیسفل. سیکنڈ سیریز آف بیٹل 1147 سے 1149 تک ہوئی. یہ اس کے تقریباً 50 ایئرز کے رفلی 50 ایئرز کے بعد ہوئی. اس میں کون کون سے کنٹینڈر تھے؟ یورپین کنگز، دی لیوز 7 اینڈ کونراڈ تھرڈ، یہ یورپین کنگ تھے جو یورپ کی
بڑے انفلوئنشل اور پاورفل کنگ تھے. اور مسلمز کی طرف سے were led by سلجوق جنرل نور الدین زنگی. سلجوق کا جنرل تھا نور الدین زنگی. اور یورپین کنگز جو تھے لیوز سیون اینڈ کونراڈ تھرڈ، ان کی فورسز کے درمیان یہ سیکنڈ کروسیڈز ہوئے. اس میں ریزلٹ جو تھے they were quite different from first crusades. The Muslim won control of Holy Land. مسلمز نے ہولی لینڈ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا اور یروشلم کو دوبارہ آکوپائی کر لیا. Now we are moving toward third crusade. Again, after a gap of 40 years, تھرڈ کروسیڈز ہوئی. اور یہ سارے انیشیٹ جو ہے وہ یورپین کرسچنز کر رہے ہیں. اس میں کون کون سے گروپ تھے، کمپیٹیٹر تھے یا کنٹینڈر تھے؟ فریڈرک بارباروزا آف جرمنی، کنگ فلپ اگسٹس آف فرانس، کنگ رچرڈ ون آف انگلینڈ. کنگ رچرڈ ون، اس کو لائن ہارٹیڈ کہتے تھے. دیکھیں جرمنی کا کنگ، فرانس کا کنگ اور انگلینڈ کا کنگ، ان تینوں کی فورسز اور کامن کرسچنز بھی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک دفعہ پھر ہولی لینڈ کی طرف موو کرنا شروع کر دیا. مسلمز کی سائیڈ پر کون تھا؟ مسلم سائیڈ انکلوڈیڈ نور الدین زنگیز فورسز لیڈ بائی ہز ملٹری جنرل صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی جنرل تھا نور الدین زنگی کا. صلاح الدین ایوبی نے اس سے پہلے ایوبی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی تھی اور خود سلطان بن گیا تھا، سلطان رولر بن گیا تھا. اس نے ہولی لینڈ کے جو ایریاز تھے وہاں پر بازنٹائن امپائر کے ساتھ اس کی مسلسل وارز، بیٹل جاری رہتی تھی. اس تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے یورپ سے ایک کمبائن فورس جرمنی، فرانس اور انگلینڈ کی آئی اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھرڈ کروسیڈز کیے. اس کے رزلٹ کیا نکلے؟ Third Crusade resulted in a truce that left Jerusalem under Muslim dominion but allowed Christian access for trading and pilgrimage. Third Crusade جو تھی آخر کار اس میں کافی 3-4 سال کی وار کے بعد ٹروس کہتے ہیں an agreement to stop fight between the enemies. دشمنوں کے درمیان جنگ کو، جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو ٹروس کہتے ہیں. اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی کرشنگ ڈیفیٹس جو ہے وہ دیں یہ الائیڈ فورسز کو، جرمنی، انگلینڈ اور فرانس کی فورسز کو. اور ایٹ لاسٹ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا. یروشلم کو یہ کروسیڈرز نے ایڈمٹ کیا کہ اٹ ول بی انڈر دی کنٹرول آف مسلمز، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے بدلے میں کرسچن کو یہ الاؤ کیا کہ وہ ہولی لینڈ یا جو ایریا سلطان صلاح الدین ایوبی کی ڈائنیسٹی کے اندر آتا تھا وہاں یہ ٹریڈ کر سکتے ہیں کرسچنز، اور یروشلم اور دیگر جو مذہبی مقامات ہیں وہاں پر زیارت کے لیے آ سکتے ہیں. تو یہ تھرڈ کروسیڈ دیٹ واز دی موسٹ امپورٹنٹ کروسیڈ امنگ آل 8 اور 9 مین کروسیڈ جو ہیں ان میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کیونکہ اٹ واز لیڈ بائی اے فیمس مسلم جنرل سلطان صلاح الدین ایوبی. اوکے اسٹوڈنٹس، یہ میں اگلی سلائیڈ پر پڑھنے سے پہلے یہ آپ کو میپ دکھا دوں. یہ جو
کروسیڈز لڑی گئی. یہ ڈاٹ ریڈ ڈاٹ جو ہیں آپ یہاں سے دیکھیں, یہ ہولی رومن امپائر ہے, رومن امپائر نہیں ہے. ہولی رومن امپائر ایک لوز سا کنفیڈریشن تھی آف دی اسٹیٹس آف یورپ. تو یہاں سے یہ یورپ سے جو انہوں نے مارچ کیا, اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے مارچ کرتے کرتے پریزنٹ ہنگری, بلغاریہ, کانسٹینٹینوپل پہنچ کر پھر یہ ہولی لینڈ ہے, یہاں پر یہ آئے. یہ دوسرا گروپ ان کا اس طرف سے یہاں سے اس طرف موو کر کے آیا ہے. تیسرا گروپ جو ہے وہ یہاں سے اس طرف موو کر کے آیا. سیکنڈ جو وارز تھی, سیکنڈ کروسیڈ جو تھی, وہ یہ ڈاٹڈ لائن نہیں ہے بلکہ کنٹینیوس لائن ہے پرپل کلر کی. یہ والی لائن جو ہے دیکھیں, یہ میڈیٹیرین سی کو کراس کر رہے ہیں, اور یہ والا گروپ جو ہے وہ ادھر سے کانسٹینٹینوپل کے پاس سے ہوتا ہوا ہولی لینڈ کی طرف جا رہا ہے. اور یہ گروپ ادھر سے آ کر ادھر سے یہاں پر 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. ایک میڈیٹیرین سی سے ہولی لینڈ کی طرف جاتا ہے, دوسرا کانسٹینٹینوپل سے ہولی لینڈ کی طرف جاتا ہے. تھرڈ جو ہے, تھرڈ کروسیڈ جس کا ابھی ہم نے لاسٹ میں ذکر کیا, جرمنی, انگلینڈ اور فرانس کی فورسز کا. یہ دیکھیں, دس از انگلینڈ, یہاں سے یہ فورسز چلی, یہ اٹلانٹک اوشن ہے, اٹلانٹک اوشن سے یہ اسپین کے پاس سے گزرتی. یہ اس وقت مسلم اسپین تھا, مسلم وار رولنگ دیئر. یہاں سے ہوتی ہوئی یہاں سے یہ یورپ کے ٹپ سے یہاں سے یہ گروپ بھی, فرانس والا گروپ یہاں سے, جرمنی والا, اور یہ سارے اکٹھے ہو کر تھرڈ میں یہاں تک ہولی لینڈ میں پہنچے. فورتھ میں یہ جو ڈاٹ جو ذرا لینتھی ڈاٹ ہیں, یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹرکی اٹلی وینس کے پاس سے یہ ہوتے ہوئے ہولی لینڈ میں پہنچے. تو یہ پیسیج تھا, یورپ سے آتے تھے, بازنٹائن امپائر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی, اور پھر آخر میں یہ ہولی لینڈ مسلم کے جو انڈر کنٹرول ایریاز تھے وہاں پر پہنچتے تھے اور مسلم کے ساتھ وار کرتے تھے. یہ وارز کئی سال جاری رہتی تھی. ایک دفعہ بلکہ کئی موقعوں پر ان کی آپس میں بھی کنفلکٹ ہوگی, بازنٹائن امپائر کی اور یورپین کی. اور یورپین نے بازنٹائن امپائر کے کیپٹل کانسٹینٹینوپل کو سیک کر کے اس کا کنٹرول بھی سنبھال لیا تھا. یہ ہم نے 3 کروسیڈز پڑھی. فرسٹ کروسیڈز میں یروشلم was occupied by the Crusaders, Christians. سیکنڈ میں یروشلم اور ہولی لینڈ کا کنٹرول مسلمز کے پاس آ گیا, اور تھرڈ میں بھی مسلمز کے پاس ہی رہا. فورتھ کروسیڈز 1202 AD to 1204 AD. یہ کس نے انیشیٹ کی؟ یہ پوپ انوسینٹ 3 ہولی رومن امپائر کا اور کیتھولک چرچ جس کو لیٹن چرچ بھی کہتے ہیں, اس نے انیشیٹ کی, اس کو سٹارٹ کیا. لوگوں کو دی پیپل وار اسمبلڈ, دی کرسچنز وار اسمبلڈ انڈر دی بینر آف ریلیجن, انڈر دی بینر آف دا پوپ, اینڈ دے مارچ ٹوورڈز دا ہولی لینڈ ٹو فائٹ اگینسٹ دا مسلم. اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تھرڈ کروسیڈز کے فوری بعد, اس کے ٹروس کے فوری بعد. تو لیکن ایوبی جو ڈائنیسٹی تھی وہ ابھی تک انٹیکٹ تھی, اور وہاں پر سلطان جو ہے وہ رول کر رہا تھا. تو ایوبی سلطان جو تھے, مسلم ایوبی سلطان,
ان کے درمیان اور پوپ انوسینٹ 3 کی فورسز کے درمیان یہ فورتھ کروسیڈز لڑی گئی. اس میں کیا ہوا؟ کروسیڈر کیپچرڈ کانسٹینٹینوپل اینڈ ڈیوائڈیڈ بازنٹائن امنگ دیم سیلف، جو آپ کو پہلے میں نے بات بتائی. اب فورتھ کروسیڈ میں یورپین کرسچین اور بازنٹائن کے درمیان آپس میں ٹسل سٹارٹ ہو گئی اور کروسیڈر نے کانسٹینٹینوپل کو کیپچر کر لیا. بازنٹائن empire was weakened due to the power struggle between European and Byzantium emperors. The city of Constantinople was captured by the Ottomans in 1453. ان جو ہولی لینڈ والی کروسیڈز تھی اس کے کافی عرصہ کے بعد جب یہ آپس میں بھی لڑ پڑے تو اس سے بازنٹائن امپائر اور زیادہ کمزور ہو گئی. تو بازنٹائن امپائر کو آخر کار میں نے ایک ٹاپک میں آپ کو بتایا تھا، سلطان محمد سیکنڈ جو کہ ترک تھا لیکن وہ عثمانی ترک تھا، اس نے اس کو 1453 میں اکوپائی کیا اور اس کو اپنا کیپٹل قرار دیا تھا. فائنل کروسیڈ جو تھی یہ بھی ایک کروسیڈ نہیں ہے، یہ کافی ساری کروسیڈز ہیں. یہ 1208 سے 1289 تک لڑی گئی. یہ کس نے انیشیٹ کی؟ پوپ انوسینٹ 3 نے. کنگ فریڈرک سیکنڈ آف پروشیا جرمنی. پروشیا was a country comprising on present day جرمنی، آسٹریا، اس کے اوپر مشتمل تھا. جرمنی تو بہت بعد میں جرمنی کے نام سے جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا 1870s میں. تو اس وقت پروشیا جو تھا اس کا کنگ فریڈرک سیکنڈ تھا اور فرانس کا کنگ لیوئس نائنتھ اور انگلینڈ کا کنگ ایڈورڈ ون تھا. یہ سارے اکٹھے ہو کر اگین ٹو کیپچر دا ہولی لینڈ، ٹو کیپچر یروشلم یہ آئے. اور اس وقت اس ایریا کو رول کر رہے تھے مملوک ڈائناسٹی. ایوبی سلطان یا ایوبی ڈائناسٹی ختم ہو گئی تھی. میں بعد میں ایک میپ میں آپ کو ذرا کلیئر کر کے بتاتا ہوں. تو ایوبی ڈائناسٹی کے بعد مملوک آ گئے. مملوک کنگز اور پوپ جرمنی، انگلینڈ اور فرانس کے فورسز اور کرسچین کے درمیان فائنل کروسیڈز ہوئیں. کروسیڈر ور ڈیفیٹڈ بائی دی مملوکس. اس کا آؤٹ کم کیا نکلا؟ مملوک ان کو ہر ایک وار میں شکست دیتے رہے. دی کروسیڈر اسٹیٹس ان دی مڈل ایسٹ آلسو فیل ان مسلم ہینڈز. بازنٹائن امپائر سے ہٹ کے جو کرسچین اسٹیٹس تھی وہ بھی فائنل کروسیڈ میں مسلمز کے قبضے میں آ گئی. تو اسٹوڈنٹ آپ نے دیکھا کہ مین کنٹینڈر کون ہے کروسیڈ میں. مسلم کی طرف سے پہلے سلجوق تھے، سلجوق کے بعد ایوبی سلطان تھے اور ایوبی سلطان کے بعد مملوک ڈائناسٹی تھی. دوسری طرف کنٹینڈر کون تھے؟ پوپ تھا، ہولی رومن امپائر تھی، بازنٹائن امپائر تھی، فرانس تھا، جرمنی تھا، انگلینڈ تھا اور یورپین کرسچن تھے. یہ دونوں طرف سے تھے. 200 ایئرز رفلی ہولی لینڈ کے لیے کروسیڈ لڑی گئی اور اس کا فائنل آؤٹ کم یہ تھا کہ کروسیڈرز could not gain the control of the Holy Land. فائنل یہ مسلمز کے پاس چلا گیا. اور جب آٹومن امپائر نے کانسٹینٹینوپل کو بھی کنکر کر لیا تو اس کے بعد یہاں پر ان کا انفلوئنس بھی ختم ہو گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں نے آپ کو بتایا. ایک اگلی سلائیڈ میں اس کے بارے میں آپ کو مزید تھوڑا سا اس کو ڈسکس کروں گا.
سلطان صلاح الدین ایوبی کا ٹاپک نیکسٹ لیکچر میں بھی آئے گا، لیکن جنرل باتیں میں اس کی آج ڈسکس کر رہا ہوں، ناٹ ان ڈیپتھ۔ یہ یلو کلر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایوبی ڈائناسٹی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جہاں میرا کرسر گھوم رہا ہے یہ ریڈ سی ہے، ریڈ سی، یہ میڈیٹرینین سی ہے، یہ والا سارا ایریا جو ہے یہ افریقہ کا ہے، یہ والا ایریا مڈل ایسٹ کا ہے، یہاں کنسٹنٹینوپل ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ ہولی لینڈ ہے، یہ ہولی لینڈ ہے، یہ والا جہاں میرا کرسر گھوم رہا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب ایوبی ڈائناسٹی کی بنیاد رکھی تو یہ والا ایریا اس کے قبضے میں تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریزنٹ ڈے ایجپٹ، لیبیا کا کچھ حصہ، پھر ادھر جو ایسٹرن افریقہ کا جو ریڈ سی کے ساتھ ٹپ ہے، پھر یہ دیکھیں کہ جو عرب ہے اس کا یہ ویسٹرن حصہ سارا، جس میں مسلمز کی ہولی لینڈ، یہاں مکہ آتا ہے اور یہاں مدینہ شریف آتا ہے، تو یہ جو ہے وہ بھی ان کے قبضے میں تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں۔ اور پھر یہ سیریا، اسرائیل، فلسطین، لیبنان اور جارڈن، اور یہاں سے آگے کنسٹنٹینوپل، بازنٹائن امپائر تک کا ایریا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ان کے پاس تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو کیپٹل زیادہ تر رہا وہ، اور مملوکس کا بھی، وہ ادھر ایجپٹ میں کائرو تھا۔ یہ آپ پنک کلر دیکھ رہے ہیں، یہ ویری اسمال پورشن، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ ویری اسمال پورشن آف مڈل ایسٹ، اور یہ کچھ آئی لینڈ ہیں میڈیٹرینین سی کے، یہ کروسیڈرز کے پاس تھے، یہ جہاں پر کرسچین سٹیٹس تھیں، چھوٹی چھوٹی تھی۔ اور یہ جو آپ گرین دیکھ رہے ہیں یہ ایریا اس وقت سلجوق کے پاس تھا، اور یہ والا کلر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایریا بازنٹائن امپائر کے پاس تھا۔ ٹھیک، تو مین ایکٹر جو ہے آپ کو سمجھ لگ گئی کہ کس کس ایریے میں وہ کون کون سا ایریا ان کے کنٹرول میں تھا۔ یلو جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس تھا، اور گرین جو ہے وہ سلجوق کے پاس تھا، یہ پرپل آئی تھنک یہ بازنٹائن امپائر کے پاس تھا، اور پنک والا اسمال ایریا یہ کروسیڈرز کرسچنز کے پاس تھا۔ یہ والا ایریا جو ہے یہاں پر یہ عباسیڈ کے پاس تھا۔ عباسی جو تھے وہ 1258 کے بعد علاقو خان کی حملے کے بعد اور اس کو بغداد کو سیک کرنے کے بعد ان کی ختم ہو گئی تھی وہاں سے حکومت۔ ٹھیک، باقی جو ایکٹر ہیں اس میں ان کو میں ڈسکس نہیں کر رہا، وہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ جیسے خوارزم کے پاس کون سا علاقہ تھا، تو ارطغرل کے پاس، تو اس کو میں ڈسکس نہیں کر رہا۔ Sultan Salahuddin Ayyubi was born in 1138 and died in 1193. He had been the ruler of Ayyubid dynasty, Egypt اور اس کے آس پاس کا ایریا اور ہولی لینڈ کا ایریا۔ He had been ruling over it from 1174 to 1193 till his death. تھرڈ کروسیڈز کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی۔ He was a Kurdish Muslim. کرد تھا، کرد ریجن سے ایتھنک گروپ سے تعلق رکھتا تھا، اور سلطان نور الدین زنگی کا یہ ایک جنرل تھا جس نے سلطان نور الدین زنگی کے بعد اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ یہ جس ایریے میں یہ رول اس نے سٹارٹ کیا ایجپٹ سے، تو وہاں پر پہلے فاطمید بنو فاطمہ نام کی
मुस्लिम डायनेस्टी मौजूद थी, वो ख़त्म हुई तो फिर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने वहाँ उसी एरिया में रूल स्टार्ट किया और बाद में वहाँ से होली लैंड और अरेबिया का कुछ हिस्सा जो है उसने ऑक्युपाई किया। जो अयूबिड डायनेस्टी थी वो 1170 में कायम हुई और 1260 में ख़त्म हुई। 90 ईयर ये बरकरार रही और अयूबिड डायनेस्टी के बाद ममलूक आए और 1260 में, और फिर जो फाइनल क्रूसेड्स का जो फाइनल फेज था वो ममलूक्स और यूरोपियन के दरमियान हुआ। ओके स्टूडेंट्स, मैं मेन पॉइंट जो है वो एक दफ़ा फिर उनको रिवाइज कर देता हूँ। आज का टॉपिक जो हमने स्टडी किया उसमें आपको पता है कंटेंडर मुस्लिम्स और क्रिश्चियन थे, और यहाँ इस बॉक्स में मैंने वो बता भी दिया है सल्जूक तुर्क, फिर बाद में अयूबिड, फिर ममलूक और क्रिश्चियंस जो थे उनकी तरफ से रोमन कैथोलिक चर्च था, पोप था, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च था, बाजेंटाइन एम्पायर थी, होली रोमन एम्पायर थी, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे मुल्क भी थे। लेकिन वो सारे मुल्क लिखने के बजाय मैंने 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन कंट्री जो है वो लिख दी है। क्रूसेड्स स्टार्टेड in 1095 AD and had been till 1289, और 1492 मैंने आपको बता दिया, बाद औक़ात ये भी लिखा होता है। तो अगर स्पेन पर यूरोपियन के जो अटैक्स थे और वॉर्स थी उसको भी शामिल करें तो ये उसको भी अगर क्रूसेड में शामिल करें तो वो 1492 तक बनता है। 1492 वो ईयर है कि जिसमें मुस्लिम एक्सपेल हो गए, उनका स्पेन से उनको उनका जो गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया गया, और इसी ईयर में कोलंबस ने अमेरिका को भी डिस्कवर किया था। आउटकम्स क्या हुई वो हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्रूसेड्स में होली लैंड क्रूसेडर्स के पास चला गया, लेकिन उसके बाद वो मुसलसल मुस्लिम्स के कब्जे में रहा। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के रोल को हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर में उसको ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट क्या हुए? इम्पैक्ट्स, एक तो बाजेंटाइन एम्पायर जो थी वो वीक से वीक तर होती गई, कमज़ोर से कमज़ोर तक तर होती रही, वीक से वीकर होती रही, और फाइनली वहाँ पर मुस्लिम ने ऑटोमन एम्पायर ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और सारे रीजन से क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस को ख़त्म कर दिया। और फिर जो होली लैंड थी उसका कब्जा बहुत अरसा तक मुसलमानों के पास रहा। स्टूडेंट्स, आपने पेज 33 और 34 की रीडिंग करनी है। एक्सरसाइज में जो आज का टॉपिक है उसके हवाले से मुझे कोई क्वेश्चन जो है वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? तो ये जो है वो हम आप इस टॉपिक को रीड आउट करें, ये जो मैप हैं इनको समझने की कोशिश करें, और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के बारे में भी जो मटेरियल है उसको गौर से पढ़ें। ही वाज अ ग्रेट मुस्लिम हीरो। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।